अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज़ शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जब तबलीग इस्लाम और उन्हें रसूल बनाया गया तो आपने ज़िंदगी में क्या-क्या मुश्किलात देखी, किस तरह कुफ़ार ने आपके गले में रस्सी डालकर आपको घसीटा और जिब्राइल ने नूह अलैहिस्सलाम को जन्नती शाख किस लिए लाकर दी और उस शाख का मकसद क्या था और मज़ीद ये कि किस तरह आपकी कौम आपको कपड़े में लपेट कर आपको लहूलुहान कर दिया करती थी और जब ज़ुल्म व सितम की इंतहा हो गई तो आपने अल्लाह ताला से किस तरह फ़रियाद की। आज मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूँगी और काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम शुक्र था क्योंकि वो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करने वाले थे। बाद में उनका नाम नूह हुआ इस वास्ते कि वो अपनी कौम पर नोहा किया करते थे। अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिसा फ़ीहिम अल्फ़ा सनातिन इल्ला, और भेजा हमने नूह को इस कौम के पास बस रहे वो अपनी कौम के पास 950 बरस, और इस मुद्दत में 40 मर्द और 40 औरतों के सिवा हज़रत नूह पर कोई भी ईमान न लाया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत नूह हर रोज़ पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अल्लाह ताला की तरफ खल्कुल्लाह को दावतुल हक़ देते और पुकार कर कहते कहो ला इलाहा इल्लल्लाह व आना रसूलुल्लाह, और इसकी आवाज़ खुदा के हुक्म से मशरिक़ व मग़रिब तक पहुँच जाती। उस वक्त के मरदूद लोग इस कलमा की आवाज़ सुनकर उंगलियां अपने कानों में डाल लेते और बास मलऊन जिन पर अल्लाह की लानत हो कपड़ों से अपना मुंह छुपा लेते और बास काफिर ये आवाज़ सुनकर भाग जाते और चुपके हो रहते और छुप जाया करते। जबकि वो इन मरदूतों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देते तो वो काफिर सब के सब बेअदबी से हज़रत नूह पर हाथ चलाते और उन्हें इतना मारते कि मारते मारते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बेहोश कर देते। और जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम होश में आते तो फिर पुकार कर बोलते ऐ लोगो, तुम कहो खुदा वहदहु ला शरीक है और नूह इसका बरहक रसूल है। और एक रोज़ का जिक्र है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के गले में काफिरों ने रस्सी डालकर खींचा तो इसके सदमे और तकलीफ़ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 3 रोज़ शदीद तकलीफ़ में बेकरार रहे। फिर भी वो अल्लाह की दावत में बराबर लगे रहे और किसी किस्म की कोताही उन्होंने ना की और अल्लाह के वास्ते तकलीफ़ें उठाकर खल्कुल्लाह को दावत दिया करते। यहाँ तक कि तूफ़ान की नौबत आ पहुँची और हज़रत नूह ने कहा, कुरान पाक में तर्जुमा है, और हज़रत नूह ने अपने रब से कहा कि ए रब मैं इनको बुलाता रहा, मैं अपनी कौम को रात दिन बुलाता रहा, मगर मेरे बुलाने से ये और ज़्यादा भागते ही रहे और हर रोज़ मुझ पर सिवाय जुल्म व सितम के कुछ नहीं करते और मुझे नासज़ा कहते हैं। और एक और दिन का ज़िक्र है कि हज़रत नूह ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ दावत दी तो काफिरों ने आकर हज़रत नूह को ऐसा मारा कि आपके तमाम कपड़े लहूलुहान कर दिए। तब इनकी बीवी जो कि काफिरा थीं कहने लगी ए कौम, हज़रत नूह दीवाना हो चुका है, तुम इतना मत मारो। जो वो कहता है अपने दीवानेपन में कहता है, ये पागल हो चुका है और वो कुछ भी नहीं जानता। हज़रत नूह ने अपनी बीवी से जब ये बातें बेअदबी की सुनी तब हज़रत नूह ने आसमान की तरफ मुँह किया और रोक कर अल्लाह ताला से फ़रियाद की कि जैसे अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है। फिर उसने पुकारा अपने रब को कि घिर गया हूँ काफिरों में और तू मेरा बदला इनसे ले ले। आपकी अल्लाह को फ़रियाद करना थी कि उसी वक्त फ़ौरन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से नीचे आए और आकर हज़रत नूह से कहा कि ए नूह, तू अल्लाह से दुआ कर, तेरी दुआ अल्लाह की दरगाह में मुस्तजाब है। ये कौमे कुफ़ार तुम पर हरगिज़ ईमान न लाएगी और तुम इस दरख्त को लगाओ।
ہاں، حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک شاخ لائے تھے، اور ایک اور قول کے مطابق کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت بہشت سے لا کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس شاخ کو زمین پر لگا دیا۔ جب 40 برس گزرے، وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا اور چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں جو کافروں کی تھیں وہ سب کی سب بھانج تھیں، یعنی کافروں کی نسل ہی پیدا ہونا بند ہو گئی اور نسلیں ان کی منقطع ہو گئیں اور باقی عذاب الہی سے معصوب ہو گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح کے پاس لے جا کر بولیں کہ اے لڑکو، تم اس کو دشمن جانو اور اس کی بات مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کرنا کہ یہ تو پاگل دیوانہ ہے۔ حضرت نوح نے جب عورتوں کی یہ وصیتیں سنی، تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں آپ نے گریہ زاری کی اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، اور کہا نوح نے اے میرے رب، اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا، نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور حضرت نوح سے فرمانے لگے کہ اے نوح، اس درخت سے ایک کشتی بنا۔ نوح نے کہا کہ کس طرح بناؤں، مجھے تو کشتی بنانا نہیں آتی۔ جبرائیل نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور اس کے تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا کہ کشتی کس طرح تیار کرنی ہے۔ نوح نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر اس کے تختے بنا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تعلیم دی اور انہیں کشتی بنانے کا گر سکھایا، حضرت نوح علیہ السلام نے سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم کا، دوسرے تختے پر نام شیس کا، اور تیسرے تختے پر نام ادریس کا، اور چوتھے تختے پر نام نوح کا، اور پانچویں تختے پر نام موسیٰ کا، اور چھٹے تختے پر نام صالح کا، اور ساتویں تختے پر نام ابراہیم علیہ السلام کا، اور اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے 1,24,000 پیغمبر کے نکالے، یعنی ہر تختے پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا، اور آخری تختے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا، جو خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح نے جبرائیل کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ اس کشتی کی لمبائی 1,000 گز اور چوڑائی اس کی 400 گز تھی۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے اور افسوس کرنے لگے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور نوح کی کشتی جب بناتے تھے اور جب اس قوم کے سردار اس پر سے گزرتے تو حضرت نوح کا مذاق اڑاتے۔ اس پر نوح نے ان سے کہا کہ اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسے تم ہنستے ہو، اور اب آگے جان لوگے کہ کس کس پر عذاب آنے والا ہے۔ وہ عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ کافر ہنستے تھے کہ خشک زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کر رہا ہے۔ اے نوح، کیا تو کشتی کو خشکی پر چلائے گا، زمین پر چلائے گا؟ کشتی کے لیے تو پانی ہونا چاہیے اور تو خشکی کے لیے کشتی بنا رہا ہے۔ اور حضرت نوح اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ غرض یہ کہ کشتی تیار ہو گئی اور اس میں 4 تختے کم ہو گئے۔ حضرت نوح نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا تو جبرائیل نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں،
4 تختے ان کے 4 دوستوں کے نام سے، ان کے نام یہ ہیں: حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت عمر بن عبدالخطاب، تیسرے عثمان غنی اور چوتھے حضرت علی کے نام سے لگانا تھا۔ تو پھر کشتی تمہاری اللہ کے حکم سے مکمل اور محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی، اور جس مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی 4 یار کی محبت ہوگی، وہ آتش دوزخ سے نجات فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ اے نوح، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے 4 تختے اس درخت کے کٹوا کر منگوا لو، اور یہ 4 تختے تم بنا میں 4 یاروں کے لگا دینا۔ تب نوح نے اپنے بیٹوں کو کہا تو انہوں نے حضرت نوح کا کہا نہ مانا، اور ان کے بیٹے کہنے لگے کہ اوج بن انک کو بھیج دو کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ دریائے فرات کے راستوں کو بھی بہترین جانتا ہے، اور دریائے نیل کے راستوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ تمہیں دریائے نیل سے وہ درخت کے جو خاص ہے کہ جہاں سے تختے لانے ہیں وہ اس سے واقف ہے اور لا بھی دے گا۔ اور ایک تو وہ طاقتور ہے، دوسرا وہ اس درخت کو اکھاڑ کر اس کے تختے بنا لائے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انک کو جب کہا تو وہ بھی ہنس دیا، اور اس نے کہا کہ جب تک مجھے تم اچھا کھانے کے لیے نہیں دو گے تب تک میں تمہارا یہ کام نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کی مدت کا وقفہ ہے۔ حضرت ابن عباس کے مطابق ان تمام زمانوں کے لوگ مسلمان تھے، اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں کے درمیان اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو اور سارے لوگ اسلام پر قائم نہ رہ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حالات نوح، حالات قوم نوح، کفر کرنے والوں پر طوفان کا عذاب اور نوح اور ان کی کشتی کی نجات کے متعلق قرآن پاک میں جگہ جگہ تذکرہ فرمایا ہے۔ اور جب حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ تم سری غلطی پر میں تم میں دیکھتا ہوں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کی قوم نے ان کی بات ماننے سے جب انکار کیا تو آپ نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہارے ہی جیسا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی ہے، تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تم ڈر جاؤ، تاکہ اللہ تم پر رحم کرے؟ سو وہ لوگ حضرت نوح کی تکذیب ہی کرتے رہے۔ تو ہم نے نوح کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، اللہ نے انہیں بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا، بلا شبہ وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ اور قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اے محمد، آپ ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا قیام اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ پر ہی بھروسہ ہے، تم اپنی تدبیر اپنے شرکا سمیت پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہیں ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو، اور پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کرنے والا ہوں اس بات سے کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا، ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں، اور تیرے تابعداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے
نیچ لوگوں کے اور کوئی لوگ نہیں جو سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ نوح نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں مجھے بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے کوئی رحمت عطا کی ہو، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئے، تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے منڈ دوں؟ قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے اسے ہمارے پاس لے آ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں، تم اس سے عاجز کرنے والے نہیں، تمہیں میری خیر خواہی کچھ نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں کہ اسے خود ہی اس نے گھڑ لیا ہے، تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے، اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نوح کی طرف وحی بھیجی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی اب ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے ایک کشتی تیار کر لے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، وہ پانی میں غرق کر دیے جائیں گے۔ وہ یعنی نوح کی کشتی بنانے جب لگ گئے، ان کی قوم کے جو بھی سردار اس کشتی کے پاس سے گزرتے تو وہ حضرت نوح کا مذاق اڑاتے، وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے، جیسے آج تم ہم پر ہنستے ہو، اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے، جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشہ رہنے والی سزا اترائے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آن پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی جانور، ایک نر اور ایک مادہ رکھ لو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے کہ جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی اس کشتی میں بٹھا لو۔ نوح نے کہا کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور رحمت والا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے تو اس کشتی کے جو تختے کم ہو گئے، وہ اوج بن عنق نے کس طرح آپ کو لا کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا نشانی بتائی کہ تمہارے گھر کے تنور سے جب پانی ابلنے لگے گا تو اس وقت یہ نشانی ہے کہ اللہ کا عذاب ان لوگوں پر آن پڑے گا اور یہ لوگ اس وقت غرق کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ یہ تمام واقعات انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ مزید نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کشتی کی تیاری میں جو تختے کم ہوئے، اوج بن عنق ان کو کس شرط پر لے کر آیا، اور کس طرح تنور میں سے پانی ابلنے لگا، اور کس طرح عذاب الہی ان کو آن پکڑا، اور کس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے غرق ہو گئے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر گھر میں ہر بندے کے دلوں کی جائز اور میٹھی مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور مجھ پر رحم فرمائے اور ہمارے ظاہر و باطن دشمنوں کو زیر کر دے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تمام ڈیٹیلز شیئر کروں گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔